हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के बारे में। क्या अगला दौर मुनक्कद होगा और क्या ये कामयाब होगा, क्या तफसीलात हैं आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि टीवी चैनल में मॉर्निंग शो की मेज़बान और अदाकारा फ़िज़ा अली के प्रोग्राम के बारे में सारफीन ने काफ़ी एतराज़ात किए हैं। क्या मामला है, इस पर भी बात होगी। एजाज कैसे हैं आप? खैरियत? मैं आसिफ, मैं खरीद से हूँ, आप बताएं। अच्छा एजाज, ये बताएं कि ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात की बात हो रही है कि अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात होंगे, सेकंड राउंड होगा। आप क्या समझते हैं, सेकंड राउंड होगा? और अगर ये हुआ तो मुमकिन तौर पे ये कहाँ हो सकता है? आसिफ, बहुत शुक्रिया। आसिफ, आपको पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और पाकिस्तान की जो क़यादत है उसने एक कोशिश की थी जिसकी वजह से 2 हफ्तों का सीज़ फायर हुआ था अमेरिका और ईरान के दरमियान, और उसमें लेबनान भी शामिल था। ये सीज़ फायर 22 अप्रैल तक को ख़त्म हो जाएगा। 22 अप्रैल डेडलाइन है। इससे पहले आपको पता है 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों फ्रीकैन आपस में बैठे थे। पाकिस्तान मेज़बान था, पाकिस्तान भी बीच में बैठा था, लेकिन वो नतीजा नहीं निकल सका था। अब सूरत हाल ये है कि दोबारा मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं। ईरान की तरफ से भी हाँ है और अमेरिका की तरफ से भी हाँ है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बयान दिया कि ईरानी साइड ने हमसे रब्ता किया है और वो बड़े डेस्परेट हैं डील करने के लिए। हकीकत ये है कि ईरानी साइड ने अमेरिका को बराह रास्त रब्ता नहीं किया, वो इंटरलोक्यूटर्स के ज़रिए होता है। पाकिस्तान उसमें है और लोग भी हैं। तो आज मेरी एक ईरानी सीनियर सफारतकार जो कि इन मुज़ाकरात से बराह रास्त मुतल्लिक हैं, इन मुज़ाकरात जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो वो यहाँ पर मौजूद थे, उनसे मेरी बात हुई है। अखलाकी तौर पे हमारे जर्नलिस्टिक असूल हैं, इसलिए हम उनका नाम नहीं बता रहे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुज़ाकरात होंगे और अगर होंगे तो कहाँ होंगे, तो उन्होंने बताया कि जी हमारी जो तरजीह है वो इस्लामाबाद है, हमें दूसरी साइड का पता नहीं, ना हमें उधर से कोई चीज़ आई है सामने। एक तो ये है। दूसरी बात ये पता चली है कि जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान पूरी भरपूर डिप्लोमेसी कर रहा है, सफारतकारी भरपूर कर रहा है कि ये मुज़ाकरात हों, लेकिन पाकिस्तान बता कुछ नहीं रहा। एक आपको पता है कि जब आप किरदार अदा करते हैं, मसालत का किरदार अदा करते हैं, तो आपने दोनों अतराफ़ की इज़्ज़त रखनी होती है ताकि दोनों अतराफ़ फेस सेविंग के साथ आएँ और वो बैठे एक टेबल के ऊपर आके तो बैठे। इसमें दाल में कुछ काला तो नहीं है? इसमें दाल में कोई काला फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। जी हाँ, इसमें नेक नीति नज़र आ रही है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी नज़र आ रही है, जो कि अच्छी बात है। अब अगली मामला ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इनका इरादा है सऊदी अरब, तुर्किया और कतर जाने का। और आपको पता है कि कतर के जो हुकाम हैं उनकी भी आज ईरान से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रब्ता हुआ है। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर का अगले दिन बात हुई थी ईरान के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस जंग में जो सूरत हाल है। और तुर्की जो है वो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में है, और सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट, सऊदी अरब में मीटिंग होगी 29 मार्च को। एक मीटिंग हुई थी, आपको याद है, इस्लामाबाद में हुई थी। और उसके बाद अब सऊदी अरब में जो जा रहे हैं वहाँ पर भी तुर्की और जो इजिप्ट है उसके वज़राए ख़ारजा के आने का इम्कान है और वहाँ पे भी मीटिंग होगी। और एक ये भी कहा जा रहा है ना कि जो पाकिस्तान के लिए कोई एक पैकेज है सऊदीया का 20 अरब डॉलर का। जी, 3 अरब डॉलर नहीं, वो टोटल उसकी वर्थ कहा जा रहा है कि 20 अरब डॉलर के लगभग है, कहा जा रहा है जी। और उसमें जो पहला एक मैटर है वो 3 अरब डॉलर का है। और फिर इस माह के एंड तक हमने जो कुछ अदायगियाँ भी करनी है शायद उस हवाले से। नहीं, वो तो मामला अलग है ना, वो तो मामला उनकी वजारत ख़जाना से था, उनके वज़ीर ख़जाना यहाँ पर आए थे। असल बात हम कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के दौरान। अब मामला, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस दौरान एक अच्छी खबर कोई आ सकती है ना पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात जी के जी हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल इम्कान है उसका। बिल्कुल इम्कान है। अब मामला ये है आसिफ कि इसमें फ़्रांस भी आ गया मैदान में, और फ्रांस के सदर मैक्रोन जो हैं उनकी आज 2 शख्सियात से
براہ راست ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے. وہ سالسی کے لیے آ گئے؟ جی سالسی کے لیے آ گئے. بڑی انہوں نے خوشائن بات. یہ پاکستان کے بعد اگر کوئی ٹاپ لیول کے اوپر کوئی آیا ہے تو وہ صدر میکرون آئے ہیں فرانس کے. انہوں نے بات کی ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے, اور انہوں نے دونوں کو کہا ہے, ایک تو یہ کہا ہے کہ سیز فائر قائم رکھیں, انکنڈیشنلی قائم رکھیں, اسٹریٹ آف ہارمز کھولے رکھیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ دوبارہ مذاکرات جو اسلام آباد میں سلسلہ ٹوٹا تھا اس کو بحال کریں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میں دوبارہ میلہ لگے گا, اور یہ میلہ لگے گا 22 اپریل سے پہلے. ہم اس کے بارے میں کوئی ڈیٹ نہیں دیتے, لیکن کرائن یہی بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے دونوں قوتیں چاہتی ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں اور کامیاب ہوں, تو لگ یہی رہا ہے کہ اسلام آباد میں ہوگا, لیکن اس میں اسپائلرز بھی ہیں. ہاں لیکن ایک بات اس میں اعزاز ہمیں وہ بتائیں نا, جو عراقچی صاحب کا بیان ہے بڑا اہم. جی وہ بڑا اچھا یاد کرایا آپ نے, بلکہ وہ ہمارے شہباز بھائی بھی انہوں نے بھی ہمیں کہا کہ یار آپ بالکل بھول گئے. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ جی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں. معاملہ یہ ہے کہ عباس عراقچی جو کہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے کل رات بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا تھا, ٹویٹ دیا تھا. ظاہر ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد میں مذاکرات کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے, حتمی بالکل چیزیں طے ہو گئی تھی, لیکن یہ امریکہ کی طرف سے مذاکرات ڈیریل ہو گئے. مقصد ان کا یہ تھا. اچھا اعزاز, جو بھی آپ نے بات کی نا کہ دوبارہ ہوں گے اور امکان ہے کہ شاید اسلام آباد میں ہوں گے, تو مجھے بھی یہ گمان لگتا ہے کہ اس کے کچھ قرائن ہمیں مل رہے ہیں کہ شاید اسلام آباد میں دوبارہ مذاکرات ہوں, کیونکہ جو امریکن ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیزیں ان کے آنے سے پہلے یہاں آئی تھیں, وہ ہمارے جو انتہائی ریلائبل سورسز ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ابھی تک موجود ہیں, پاکستان کے اندر موجود ہیں, کہ اگر وہ دوبارہ آئیں تو اس کے لیے جو یہاں پہ ان کی سیکیورٹی کے لیے لاجسٹیکلی ان کی امریکہ کی طرف سے جو چیزیں آئی تھیں وہ ابھی تک یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ اسلام آباد تو کھل گیا, لیکن کل پنڈی میں سارا دن تاجروں کے ساتھ آنکھ مچولی رہی پولیس کی, اور پھر بلا کے کچھ خاص ایریاز میں کہا گیا کہ یہ ابھی بالکل نہیں کھلیں گے. تھانہ نیو ٹاؤن کا علاقہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ جی, اور یہ اس میں بھی جو ریزنز بتائی جا رہی ہیں وہ یہی بتائی جا رہی ہیں کہ کچھ اہم جو انسٹالیشنز ہیں, کچھ اہم جو وفود ہیں, کچھ اہم جو ہم اس مذاکرات سے جڑی چیزیں ہیں, ان کے پیش نظر یہ سارا سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہے ابھی تک برقرار ہے. اور اگر میں یہ بات پنڈی کے تاجروں کے حوالے سے کروں تو شدید ڈیسپریٹ ہیں. پہلے 4 دن کا ان کا وہ تھا لاک ڈاؤن تھا ٹوٹل, جس میں بند رہا پنڈی اسلام آباد کے ساتھ. اس کے بعد اب یہ جو نئی صورتحال ہے اس میں تاجر بہت پریشان ہیں, اور کل وہ ڈیسپریٹ بھی ہوئے, مظاہرے بھی ہوئے. تو یقیناً یہی تاثرات مل رہے ہیں ہمیں کہ اگر اگلا راؤنڈ ہوا تو اسلام آباد پریپیئر ہے ان کو ہوسٹنگ کے لیے, اگین ہوسٹنگ کے لیے. اچھا آصف, جو ڈیٹیلز تھی ہمارے پاس ہم نے اس لیے نہیں دی کہ دیکھیں کوئی ہم سیکیورٹی ہیزرڈ نہ ہو, کیونکہ بعض معلومات آپ کے پاس ہوتی ہیں. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے جو ٹیررزم کا ایک ویو بھی چلتی رہی ہے, ابھی تو اللہ کا بڑا کرم ہے. جب امریکی وفد یہاں پر آیا تھا آصف, تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 15 طیارے آئے تھے امریکہ سے, 15 طیارے. اس میں جو امریکی نائب جو صدر ہیں, ایک تو کچھ طیارے تو ان کے ساتھ آئے تھے, اور کچھ طیارے ان کی آمد سے پہلے جمعرات کو جی ان سے پہلے سامان لے کے آئے تھے. خصوصی بم پروف گاڑیاں جو تھیں وہ تقریباً 10 کے قریب گاڑیاں لے کے آئے تھے, جہازوں میں لے کے آئے تھے, اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اور ایران جو ہے, ایران کے کم و بیش 3 طیارے آئے ہیں. پہلے وہ جس طیارے پہ یہاں پر آئے پاکستان نے ان کو سیکیورٹی دی, پھر بعد میں 2 طیارے اور بھی آئے. پھر ہمیں جو بتایا گیا کہ وہ جو طیارے تھے وہ ڈیکوائے کے لیے تھے, کہ یعنی کہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جو وفد ہے کس جسے کہتے ہیں طیارے میں ہے, وہ غلط فہمی میں. ہم نے ابھی بھی یہ نہیں بتایا کہ کون سی چیزیں یہاں پہ ہیں, کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, لیکن میں امریکن پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ کے پروٹوکول کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ ان کے آنے سے پہلے نا ان کے جو ہیں وہ آرمڈ گاڑیاں آتی ہیں, اور ان میں جو صدر یا ابھی جس طرح وائس پریزیڈنٹ کا پروٹوکول صدر کا, یہ آپ کو پتہ ہے کہ
کوئی بھی صورتحال امریکہ میں ہوتی ہے تو وائس پریزیڈنٹ کو وہ اس کو اڑا دیتے ہیں ہوا میں، ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت تک واپس لینڈ نہیں کرتے جب تک یا تو چیزیں نارمل نہ ہو جائیں، اور اس کے پیچھے ان کا یہ فہم ہوتا ہے کہ امریکہ کیونکہ دنیا کی سپر پاور ہے تو اس نے فیصلے کرنے ہیں ود ان سیکنڈز، تو ان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اگر اس کا ایک لیئر ڈیمیج ہو تو نیکسٹ لیئر اویلیبل ہو امریکی مفاد میں فیصلے بنانے کے لیے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس سے پہلے جب امریکن پریزیڈنٹ یہاں اسلام آباد آئے تھے تو ان کی آمد سے پہلے جو اس وقت میں نے کوریج کی تھی اس میں ان کی وہ آرمڈ گاڑیاں آئی تھیں اعزاز، جن کے اوپر بڑی یعنی کہ وہ اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بنائی گئی ہیں کہ امریکی صدر کے پیچھے اگر دنیا اس کا تعاقب کر رہی ہے نا تو اس کو محفوظ رکھنا ہے، یعنی ان کی گاڑیوں کے جو بلٹ پروف ٹائر تھے ان کے اندر ایک ایکسٹرا کیپیسٹی یہ بھی تھی کہ اگر وہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو ان کی سیکنڈ لیئر میں خود بخود ہوا بھری جائے گی اور گاڑی اسی سپیڈ پہ دوڑے گی جو اس کے میٹر پہ آتی ہے، وہ اتنی سپیڈ مار سکتی ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر بلٹ پروف گاڑی کے ٹائر اگر ڈیمیج ہو جائیں، بہت ہیوی کوئی اس کے اوپر فائر آئے تو پھر وہ ریموں کے اوپر چلتی ہیں جس میں سپیڈ کم ہو جاتی ہے، تو یہ 7 دفعہ وہ کر سکتی تھی اس کے ٹائر۔ اس کے علاوہ اس کی جو بیک سائڈ تھی وہاں سے جو ہے جو گاڑی کے اندر ساتھ سیکیورٹی ہوگی وہ پیچھے آنے والی گاڑیوں کو اندر سے نکلنے والی ایک جو گن ہے جو ہے ایس ایم جی ٹائپ، اس کے ساتھ پیچھے گاڑیوں کو ہٹ کر سکتے تھے۔ اور صدر کی جو امریکی صدر کی سیکیورٹی ہے اس کے لیے وہ ان کے جہاز کے اندر ایسی آرمڈ گاڑیاں بھی لاتے ہیں کہ اگر جہاز ان کا کسی جگہ پہ کریش ہو جائے کسی وجہ سے، کسی اٹیک سے، تو صدر ان گاڑیوں کے اندر سمندر، خشکی، پہاڑ، ہر قسم کی زمین پہ بحفاظت لینڈ کر سکتا ہے، اور ان آرمڈ گاڑیوں کے اندر دشمن سے لڑتے بھڑتے وہ اپنے صدر کو سیو کرنے کے لیے انہوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں۔ اچھا تو ایک لمبی ڈیٹیل ہے، کبھی اس کے اوپر میں آپ کو آصف بتاؤں گا۔ یہ تو ساری باتیں نا، اصل بات یہ ہے کہ مذاکرات اگر اسلام آباد میں ہوئے تو اس بات کا بھی امکان ہے، اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر وہ بھی بذات خود آ جائیں۔ فائنل تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں، لیکن اگر چیزیں حتمی طور پہ طے ہو گئیں تو ٹرمپ چاہیں گے کہ وہ خود آئیں، کیونکہ یہ ان کے وہ چاہیں گے کہ وہ فیدر ان دا کیپ ہو کہ میں نے ایران کے ساتھ ڈیل کر لی، وہ اس کو جسے کہتے ہیں نا ٹرننگ کرائسس انٹو ٹرائمف، تو وہ چاہیں گے کہ یہ جو سر ہے نا۔ دیکھیں اعزاز 1979 کے اگر یہ ایگریمنٹ ہوگا تو 1979 کے بعد اب آپ لگا لیں کہ لگ بھگ 50 سال ہی تو ہونے والے ہیں، اس کے بعد اگر دونوں ملک کسی معاہدے پہ پہنچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی میں ایک بہت بڑا دن ہوگا پوری دنیا کے لیے، نہ صرف ان دو ملکوں کے لیے، کیونکہ ان کی ٹینشن کی وجہ سے خطے کے اوپر آپ دیکھیں نا کتنے اثرات تھے، ٹریڈ نہیں ہو سکتی تھی، تو یہ تو اگر واقعی مذاکرات کامیاب ہوئے تو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ دونوں طرف کی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ چاہے گی کہ وہ اس معاہدے کو اس اوکیزن کے اوپر موجود ہوں اور وہ اس کا سیاسی بینیفٹ بھی لیں۔ اچھا آصف، ویسے مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے کہ جے ڈی وینس آپ کو پتہ ہے 40-41 سال کے ہیں اور انہوں نے یہاں پر ڈیل بنا لی تھی جس طرح کہ عباس عراقچی نے کہا ہے، اور جے ڈی وینس نے بھی یہی ایگزیکٹلی کہا ہے۔ جے ڈی وینس نے امریکہ میں قریب پہنچ گئے تھے سٹیٹمنٹ دی، لیکن انہوں نے جے ڈی وینس نے اضافی بات یہ کہی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ایرانی وفد تھا وہ اپنے ساتھ مینڈیٹ لے کے نہیں آیا تھا کیونکہ انہوں نے بات کرنی تھی۔ پھر اس کے اوپر یہاں پر ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں لیفٹنٹ جنرل سعید، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا جی ایرانی وفد بات نہیں کر سکتا تھا وہاں پر اپنے روحانی پیشوا سے، کمیونیکیشن نہیں کر سکتا تھا، اسے ڈر تھا کہ یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ ہو سکتی ہے، وہ سن سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ہونا تھا تو ٹرمپ بھی نہ چاہتے کہ جے ڈی وینس یہ معاہدہ کرتے، کیونکہ پولیٹیکلی چاہیں گے کہ میں اسے انک کروں، وہ انک کریں۔ خیر ٹائم ول ٹیل، مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ اپیرنٹلی جو کرائم بتا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر آ جائیں، ممکن ہے وہ جی بالکل۔ اور یہاں پر تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہاں پر تو کوئی معاہدہ نہیں ہونا تھا، یہاں پر تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہونا تھا، بعض لوگ تنقید کر رہے تھے، میں نے بھی یہ بات کہی تھی۔ آپ دیکھیں کنونشن سینٹر پہ باقاعدہ پوڈیم لگایا گیا تھا، وہاں پہ سٹیج بنایا گیا تھا، وہاں پر مائک لگائے گئے تھے، وہاں پر روسٹم سجایا گیا تھا، اس لیے کہ اگر ممکنہ طور پہ پریس کانفرنس ہوئی، معاہدے والی پریس کانفرنس ہوئی تو وہ پورے میڈیا کو ادھر نہیں لے جائیں گے، بلکہ تمام جو ڈگنیٹریز ہیں کی ڈگنیٹریز وہ وہاں پر آئیں گے۔ لیکن وہ نہیں ہوا، پھر انہوں نے سلیکٹڈ کوئی 4-5
جو جرنلسٹ تھے زیادہ تر آلموسٹ امریکی میڈیا اس کو سلیکٹ کر کے وہاں پر لے کے گئے جہاں پر جے ڈی وینس نے بات کی. تو خیر لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہاں میں اگین اس سارے جو آپ نے بات کی اس میں ایک اپنی سائڈ کو پاکستان کی وزارت اطلاعات کو یہ ضرور یہاں پہ مشورہ دوں گا کہ ٹھیک ہے سارا میڈیا کور کرنے آیا ہے, اللہ کرے کہ یہ مذاکرات اگر کامیاب ہوں اور کوئی جوائنٹ پریس کانفرنس ہو تو وہ صرف اور صرف پاکستان کے سرکاری میڈیا سے لائیو جانی چاہیے, ہمارے پاکستان کے میڈیا کو, تاکہ پوری دنیا میں کٹ پاکستان کا میڈیا ہو, اور باہر کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو لائیو سے اس میں منع کیا جائے, اس لیے کہ وہاں پہ پاکستان کی جو ہے نا وہ پوری دنیا میں پاکستان کو پھر اس کا پھل بھی ملنا چاہیے. بالکل صحیح بات. میں اگر اس طرح کا کوئی پرپوزل فیزیبل ہو تو ان کو ضرور دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آصف, یہ معاملہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا, ایک اور معاملہ بھی ہے جو آج کل بڑا ہی زیر بحث آیا ہے, چینل 24 اس کی جو میزبان ہیں ان مارننگ شو کی, مارننگ ود فضا علی. فضا علی کوئی ایک اداکارہ ہیں اور میزبان بھی ہیں اس شو. نون اداکارہ ہیں. نون اداکارہ ہیں. اچھا, انہوں نے ایک مارننگ شو کیا اور اس مارننگ شو میں انہوں نے ان کے غالباً شوہر تھے وہاں پر اور ان کی بچی تھی, اور ہنسی مذاق کھیل کود ہو رہا تھا, اور اسی دوران ان کی خواہش کے اوپر یا ان کی بچی کی خواہش کے اوپر ان کے شوہر نے ان کو اٹھایا اپنے کندھے کے اوپر. ہسبینڈ وائف ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا, ہمارے بڑے بھی ہیں, ہمارے محترم بھی ہیں انصار عباسی صاحب, انہوں نے تو یہ بھی بڑا سخت انہوں نے کہا کہ جی یہ فحاشی ختم ہونی چاہیے, گرفتار کیا جانا چاہیے, اس طرح کی بات بھی کی گئی, بہت سارے لوگوں کی طرف سے بات کی گئی. اس کے بارے میں آپ بھی رائے دیں, اور غالباً انہوں نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ دیا وہ بھی بتائیں. دیکھیں اعزاز, انہوں نے تو کہا کہ میرا ایک اسپونٹینیس ایک ایکشن تھا جو وائرل ہو گیا, میرا کوئی اس کا مفہوم, میں نے ڈیلیبریٹلی یہ نہیں کیا, پلانڈ نہیں تھا. دیکھیں سب سے پہلے جب ہم بات کریں گے نا کہ کیا یہ قانونی تھا یا غیر قانونی تھا, ضابطہ اخلاق کے مطابق تھا یا ضابطہ اخلاق کے مطابق نہیں تھا, فحاشی تھی یا نہیں تھی. دیکھیں دنیا میں کہیں بھی فحاشی کی 2+2=4 ڈیفینیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ کسی سماج میں ہو سکتا ہے ننگے سر نظر آنے والی خاتون کو جو ہے غیر اخلاقی یا فحش سمجھا جاتا ہو, اور کسی سماج میں سوئمنگ کاسٹیوم پہنے کسی عورت کو فحش نہ سمجھا جاتا ہو. یہ ان کے بیسیکلی آپ کی سماج کی نارمز اور ویلیوز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کیا اپروپریٹ ہے اور کیا ان اپروپریٹ ہے, اور ان اپروپریٹ کو پھر غیر قانونی یا فحاشی یا فحش یا اس کے لیے جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. میری یہ رائے ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے ان کے میاں تھے جنہوں نے اٹھایا, ایک بچے نے فرمائش کی, اسپونٹینیسلی ہوا ہوگا, مجھے ان کی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدنیتی سے کیا ہوگا, لیکن ایسے تمام حرکات و سکنات جو ہمارے سماج میں مروج نہیں ہیں وہ جب بھی آپ کریں گے تو اس کے اوپر شور اور واویلا ہوگا. اور مجھے جو اعتراض ہے سم ٹائمز یہ شور اور واویلا جو ہے یہ آپ کے نمبرز بڑھاتا ہے کمرشل پوائنٹ آف ویو سے. اگر یہ کیا جائے تو میں اس کو کرائم سمجھتا ہوں. ادروائز اسپونٹینیسلی اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ہر مسئلے کا حل مقدمہ اور نوٹس اور جرمانہ نہیں ہوتا, اس میں کچھ وارننگز یا کچھ ریٹنگز بھی ہونی چاہیے کہ کون سے لوگ کتنے سینسیبل ہیں. اور اگر آپ ان آرٹسٹوں کی یا ان لوگوں کی ریٹنگ کم کر دیں, آپ کے آفیشیل ویب سائٹس جو ہیں وزارت اطلاعات کی یا آپ کی جو بھی ریگولیٹری باڈیز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ لوگ احتیاط کریں گے اپنے کنڈکٹ کے حوالے سے کہ کوئی جرمانہ اگر آپ کریں تو شاید اتنا نہ کریں. ہماری جب بھی وزارت اطلاعات سے بات ہوتی ہے نا یوٹیوبرز کے حوالے سے ہوتی ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جو یوٹیوبر غلط خبریں دیتے ہیں آپ ان کی اپنی ایک ریٹنگ جاری کریں, اور اس میں ان کے جو غلط خبریں ہیں بھنڈ ہیں ان کو لگا کے بتائیں کہ یہ چیزیں ان کے ریکارڈ پہ ان کی ریٹنگ سی ہے ڈی ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے کنڈکٹ کا خیال رکھنا شروع کر دے گا, کیونکہ گرفتاری, مقدمہ, جرمانہ, نوٹس, ہر چیز میں جو ہے نا جوتا نہیں مارا جا, آپ یعنی کہ سزا دے کے آپ وہ نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں میں سب سے بڑی سزا ہوتی ہے آپ کی کمیونٹی کی طرف سے آپ کی ریٹنگ کم کرنا, آپ کی کمیونٹی کی طرف سے اس کو مائنڈ کرنا اور اس کا اظہار کرنا کہ یہ بندہ یہ کام کرتا رہا ہے یا ہیبچول ہے یا اتنی دفعہ کیا ہے تو اس کی یہ ریٹنگ ہے ہمارے نزدیک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی لوگ اتنی کیئر کریں گے اگر ہم یہ کریں. ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے
اس میں دونوں طرح کی رائے، بہت بڑی تنقید بھی ہوئی. بعض لوگوں نے کہا ان کے میاں بیوی جو، یہ میاں بیوی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ کے، پاکستان میں مارننگ شوز میں خواتین ایکسرسائز کراتی ہیں، ایکسرسائز کر کے دکھاتی ہیں، اس پہ لوگ اعتراض نہیں کرتے، ٹھیک ہے. لیکن اور یہ ہو سکتا ہے کسی ایکسرسائز کے دوران ہوتا تو شاید اتنا مائنڈ بھی نہ کیا جاتا. اب جو وہاں فضا علی کو یا ان کے میاں کو سوچنا چاہیے تھا کہ سوال تو بچے نے کیا ہے، فرمائش کی، انہیں اٹھا کے دکھائیں، تو انہیں اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. ذرا بچے کو تو ہم اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، بچے نے تو ایک خواہش کی، وہ بچہ ہے، جواب تو بڑوں کو دینا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ان کو یہ اس حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارا وہ ڈریس نہیں ہے پراپر. اور پھر ٹی وی پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میاں بیویاں تو ایک دوسرے کو اٹھا کے چلتے ہوئے ہمیں نظر آئیں. سماج میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی جو ہے اس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا. باقی میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ درج کر دینا چاہیے. اگر انہوں نے اپنی وضاحت دے دی ہے تو یہ اس کو کافی سمجھنا چاہیے کہ اس میں بدنیتی نہیں تھی، اور خیال یہی رکھنا چاہیے کہ ہم وہ چیز ٹی وی پہ نہ دکھائیں جو ہماری نارمز یا ویلیوز کے ساتھ متصادم ہو. اچھا، یہ جو آپ نے کہا نارمز اور ویلیوز کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نارمز اور ویلیوز کے مخالف تھی؟ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میری بیوی ہے یا میری بیٹی ہے یا محرم ہے کوئی بھی، تو میں اسے ٹی وی پہ جب جا رہا ہوں لائیو، تو میں اسے اگر اٹھاتا ہوں تو یہ ہمیشہ مائنڈ کیا جائے گا میرے خیال میں. یہ نارمز کے مخالف ہے، کیونکہ نارملی جو ہمارے ذاتی جذبات ہوتے ہیں، میری بیٹی کے لیے ہیں یا میری مسز کے لیے ہیں، میری بہن کے لیے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں وہ بھی سٹیج پہ چڑھ کے دکھاؤں. اور اگر کسی نے وہ دکھائے ہیں تو میں اس کو قابل دستاندازی پولیس بھی نہیں اسی لیے مان رہا کہ وہ محرم تھے. اگر یہ نامحرم ہوتے تو شاید معاملہ بہت ڈیفرنٹ ہو جاتا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا پسندیدہ اتنا نہیں گیا. بہت سارے لوگوں نے اس کو مائنڈ کیا، اس کا اظہار کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا کنٹینٹ وائز، اگر جہاں پہ ایڈیٹوریل بورڈ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا جیو ٹی وی ہوتا تو شاید وہ اس کو روک لیتا. بالکل روک لیتا، کیونکہ وہاں پہ ایڈیٹوریل چیک ہے. اب آپ دیکھیں نا، پیمرا کی یہ فیلئر ہے کہ سارے ٹی وی چینلز میں ایڈیٹوریل بورڈز نہیں ہیں، کنٹینٹ چیک ہو کے نہیں جاتا. تو پھر اس کے بعد مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پیمرا اگر آشا بھونسلے جن کے کام کے کچھ فن پارے دکھانے پہ انہوں نے نوٹس کیا، انہیں اس بات پہ سخت ایکشن لینا چاہیے کہ سارے چینلز نے ابھی تک کیوں اپنے ایڈیٹوریل بورڈز نہیں بنائے. اگر ایڈیٹوریل بورڈز ہوں گے، کوئی فلٹر ہوں گے، تو یہ چیزیں فلٹر ہو جائیں گی. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جب جو میڈم نور جہاں وفات پائیں تو آشا بھونسلے کو یہاں پر ٹیلی فون پر لائیو لیا گیا تھا ہندوستان سے، ٹی وی چینلز کے اوپر، اور ابھی وہ وفات پا گئی ہیں تو ان کے کام کے اوپر جو کیا گیا، خیر افسوس ہے. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے یہ شاید نا سٹینڈ آف کے بعد ہوا ہے اعزاز. اور میں آپ کو بتاؤں 20 منٹ کے لگ بھگ ٹرانسمیشن تھی جیو کی جب ان کی دیدی فوت ہوئی تھی. جب لتا جی فوت ہوئی تھی تو ان کے سارے ان کے، اور ظاہر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ غلط تھا، اس کی ایک ریٹنگ ہے، لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ لوگ یہ بات نہیں مانتے کہ ایک جنریشنز پیدا ہوئی ہیں ان کے گانے سنتے میں ہوئے. آپ کو بتاؤں یہ جو سوچ ہے نا، یہ ضیاء الحق والی سوچ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دکھانا، یہ گانا نہیں بجانا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نہ دکھانا، بند کر دینا، یہ سارا ان کے زمانے میں ہوا تھا. اور یہ وہ سوچ ہے جس کو میں تو قطعی بائی نہیں کرتا. جو بھی آرٹسٹ ہیں ہمارے، وہ بارڈرز کی قید سے آزاد ہیں، اکراس دی بورڈ ان کی عزت ہے. پاکستان سے باہر چلے جائیں، انڈیا سے باہر چلے جائیں، وہاں دونوں ملکوں کی کمیونٹیز ان کو اتنی عزت دیتی ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی آ جائے، دیکھیں نا، مسلم لیگ نون کی حکومت نے ماضی میں انڈین آرٹسٹوں کو تمغے بھی دیے ہوئے ہیں، چلیں خیر وہ بات کہیں اور سے کہیں اور چلی گئی ہے. میں آنیسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو تھا آشا جی کے اوپر نوٹس، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو فضا علی نے کیا اس پہ کوئی مقدمہ ہو جائے. اس پہ پیمرا کو یہ ضرور نوٹس لینا چاہیے کہ اگر ادارے میں ایڈیٹوریل بورڈ نہیں ہے تو اس کے اوپر ان کو جرمانہ بھی ہونا چاہیے، اور انہیں باؤنڈ کرنا چاہیے تمام چینلز کو کہ ود ان ڈیز یہ ایڈیٹوریل بورڈز کا. لیکن آصف یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ بعض جو ہمارے اینکرز ہیں وہ اپنی شہرت کے لیے اس طرح کے سٹنٹ بھی کرتے آئے ہیں. مجھے نہیں پتا انہوں نے جان بوجھ کے ایڈیٹوریل بورڈ جب ہوگا اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی فائن ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.